अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं इकरार रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। IMF का महंगाई 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर। स्टेट बैंक अफराती ज़र को मद्देनजर रखकर मॉनिटरी पॉलिसी बनाए। IMF का पाकिस्तान के साथ बजट मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। IMF हुकाम का कहना है कि फंडिंग का अगला जायजा दूसरी छमाही में होगा। ज़र मुबादला की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाएगी। IMF ये चाहता है कि आइंदा बजट में अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत की जाए। IMF की नितिन पोर्टर ने कहा है कि पाकिस्तान में तवानाई लागत कम करने पर बातचीत हुई है। मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर मुशावरत हुई है। मुआशी पॉलिसी मजबूत और देरपा बनाने के लिए जोर दिया ताकि कोई खला न रहे। करेंसी का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखा जाए ताकि बैरूनी दबाव बर्दाश्त किया जा सके। तामीरी बातचीत करने पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। IMF के वफ्द का पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात को तामीरी करार दिया। IMF के वफ्द ने अपने क़याम के दौरान पाकिस्तानी हुकाम से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। एलामे के मुताबिक IMF ने कहा कि अगले माली साल के बजट तजावीज़, वसीतर इक़्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहात से मुतालिक पाकिस्तान के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तानी हुकाम ने मालियाती इस्तेहकाम से मुतालिक अज़्म दोहराया। ताहम बजट तजावीज़ पर इत्तफाक से मुतालिक पाकिस्तान के साथ बातचीत आइंदा दिनों में जारी रहेगी। जिन उमूर पर मुज़ाकरात हुए उनमें तवानाई सेक्टर में इस्लाहात भी शामिल थी। IMF के मुताबिक अगली तौसी फंड सहूलत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार सहूलत जायज़ों से मुतालिक अगला मिशन इस साल की दूसरी छमाही में होगा। IMF ने महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर दिया और कहा ज़र मुबादला की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। नितिन पोर्टर ने कहा IMF चाहता है कि आइंदा बजट में अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत हो। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान बजट तजावीज़ के मामले पर मुज़ाकरात फिलहाल नतीजा खेज साबित नहीं हो सके। IMF वफ्द ने माली इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ़ किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में डिपोर्ट होने वालों के पासपोर्ट मनसूख और 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर डाले जाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस मौके पर कहना था डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का सबब बन रहे हैं। मज़ीद कहा कि आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इसी हवाले से जानेंगे उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भट्ट, मज़ीद क्या हिदायत दी गई? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR के इंदराज का फैसला जो है वो किया गया है और जो अफराद डिपोर्ट होंगे उनके पासपोर्ट को भी मनसूख जो है वो किया जाएगा। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी जो है वो डाला जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट के कानून को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी भी जो है वो कायम कर दी गई है। मोहसिन नकवी का कहना था कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो शर्मसारी का बायस है और आइंदा इनसे कोई रियायत जो है नहीं बरती जाएगी। जी बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट तफसीलात के लिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे फितना अल हिंदुस्तान। भारत 20 बरस से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। खुजदार वाक़े में भी फितना अल हिंदुस्तान मुलव्विस है। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय दहशतगर्दी का रिकॉर्ड दुनिया के सामने पेश कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तारीख क़याम पाकिस्तान से मिलती है। 1971 में भारत ने मुक्ति बाहिनी बनाई, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को जुदा किया। भारत खित्ते का अमन खराब कर रहा है। 2009 में हमने शवाहिद से भरपूर डोजियर भारत को दिया जो कि तारीख का हिस्सा है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुश्तपनाही का एतराफ़ किया। भारत की हिदायत पर ये औरतों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं। ये दहशतगर्दाना जुल्म की एक शक्ल है। पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बलोच भी पूछ रहे हैं कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलोचियत से। कोई आइडियोलॉजी, ये हैवानियत, इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलोचिस्तान से कोई। पाकिस्तान ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। DGI SPR अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि 2009 में पाकिस्तान ने शवाहिद भारत के वज़ीर आज़म को दिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुश्तपनाही का एतराफ़ किया। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर दहशतगर्दों और भारतीय हाजिर सर्विस सिक्योरिटी हुकाम की ऑडियोज दुनिया के सामने रख। 9 और 10 मई को जब भारतीय फौज सरहद पर दहशतगर्दी कर रही थी, उस वक्त फितना अल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों की तफसील भी ब्रीफिंग में दिखाई गई। ये है
ٹیرر انسیڈنٹس آف فرام مارننگ آف 9 مئی ٹو دی ارلی آورس، رات کے 2 بجے تک تقریباً جو 10 مئی کے جو بلوچستان میں فتنہ الہندوستان نے ہندوستان کی انسٹرکشنز پہ کی۔ ترجمان پاک فوج نے بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا کی سلائیڈ بھی دنیا کے سامنے پیش کی کہ پاکستان میں چینیوں پر حملے ہوں یا معصوم شہریوں کا قتل عام، بھارت میں ہمیشہ جشن منایا گیا۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس اطلاع تھی کہ بھارت اپنے اثاثوں فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کو فعال کرے گا۔ 6 مئی کے دوران فتنہ الہندوستان نے 33 دہشت گرد حملے کیے۔ فتنہ الہندوستان کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں، صرف بھارتی آقاؤں سے ہے۔ یہ بلوچستان کی نہیں، ہندوستان کی پراکسس کی جنگ ہے۔ یہ ہے جو 21 مئی کو ہندوستان کے حکم پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے کیا، کہ کیا اس کا تعلق ہے اس دہشت گردی کا بلوچیت سے؟ وہ خود پوچھ رہے ہیں، مسلمان پوچھ رہے ہیں پاکستان کے کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق، اس کا انسانیت سے کیا تعلق؟ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی بلوچیت ہے جس کے اندر انسان کا زندہ رہنے کا حق اس لیے ہے کہ تمہارا ڈی این اے کیا اور تمہارا جینیٹکس کیا، جس کے اندر یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر، ہندوستان کے احکامات پر یہ بربریت کر رہے ہیں؟ یہ کون سی آئیڈیالوجی؟ یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں، یہ حیوانیت ہے۔ اس لیے یہ فتنۃ الہندوستان ہے، اس کا کسی بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق صرف ہندوستان کے ساتھ۔ These are all Indian accounts جو کہ را اور ایفیلیٹڈ یہ لوگ ان کے لیے بی ایل اے کے لیے فتنہ الہندوستان کے لیے چلا رہے ہیں۔ They're all reporting، دھماکہ ہو گیا، بچے ہو گئے، شہید ہو گئے، مر گئے، پھر تصویریں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کون سی دنیا میں ملک ہے جو کہ سیلیبریٹ کرتا ہے دہشت گردوں کے ایکٹس کو؟ This is that low moral fiber and level that this current political elite of India has brought their society to۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ الہندوستان ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچیت سے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں۔ اور اب بات کچھ موسم کی تو گرمی کے مارے شہریوں کے لیے خوشخبری۔ پنجاب اور کے پی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، راولپنڈی اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش، لاہور، ناروال، اٹک، جہلم اور چکوال میں بھی بادل برسنے کا امکان، مردان، پشاور، سبابی، چارسدہ اور نوشہرہ میں بھی بارش متوقع۔ دوسری جانب سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سبی میں درجہ حرارت سب سے زیادہ 52 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ دادو میں 51، نوابشاہ اور موجوداڑو میں پارہ 50 ڈگری کو چھو جائے گا۔ سندھ میں ہیٹ ویو سے بڑی تعداد میں شہری متاثر۔ حیدرآباد میں روزانہ کی بنیاد پر 30 سے 40 مریض اسپتالوں میں داخل ہونے لگے۔ ملک میں آج سے بارشوں کا آغاز ہو گیا۔ اسلام آباد میں ہلکی بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں آج بارش کا امکان ہے۔ پنجاب اور شمالی مشرقی بلوچستان میں بھی بارش کی توقع ہے۔ بعض مقامات پر تیز آندھی اور ژالہ باری سے کمزور انفراسٹرکچر، درخت، سولر پینل اور پول اکھڑنے کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے بعض شہر آج گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ سبی کا پارہ 52 جبکہ دادو کا 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی سبی اور دادو میں پڑی، جہاں پارہ 51 اور 50 کو چھو گیا۔ حیدرآباد جیسے شہر میں بازاروں میں چوک پر کوئی ایسا ہیٹ اسٹروک سینٹر قائم نہیں کیا گیا ہے۔ اگر یہ اس طرح کا کوئی قائم کر دیا جائے تو لوگ ہیٹ اسٹروک سے بچ سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں قیامت خیز گرمی سے شہری ہیٹ اسٹروک کا شکار ہونے لگے۔ ڈیلی تقریباً ہمارے پاس 80 سے 90 پیشنٹس آتے ہیں، جس کے اندر 30 سے 40 پیشنٹ ہیٹ اسٹروک کے ہیں۔ اس وقت ان سب کو جو ہے سخت گرمی کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسپتال میں روزانہ ہیٹ اسٹروک کے 30 سے 40 مریض آ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے بعد سندھ کے ساحلی علاقوں میں گردآلود ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد میں بادلوں کے ڈیرے ہیں، ہلکی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بادل برسنے کی پیشگوئی کی ہے۔ مزید موسم کی صورتحال بتائیں گے یاسر ایاز۔ جی یاسر۔ شہر اقتدار کا جو موسم ہے وہ سہانا ہونا ہو گیا ہے، اور ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ وہ ایسے ہی نہیں کہتے کہ اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اور شہر بے مثال کا اس وقت کا جو موسم ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ صبح سویرے سے ہی جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں جو ہے وہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے بھی جو ہے وہ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری سنا دی ہے، اور وہ یہی ہے کہ اسلام آباد
آباد اور گرد و نواح میں جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی اور گرج چمک جو ہے وہ جاری رہے گی اور ٹھنڈی ہوائیں بھی جو ہیں وہ چلنے کے امکانات ہیں، جبکہ باقی جو دیگر شہر ہیں ملک کے وہاں جو ہے وہ موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ دو لوگ صبح آفس کی طرف جا رہے تھے، ان کے چہرے جو ہے وہ کھل اٹھے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ ناشتے پوائنٹس پر جو ہے وہ رش لگ گیا ہے اور لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکلے ہیں، اس خوشگوار موسم کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اس وقت جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی جاری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی اسلام آباد اور گرد و نواح میں جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی اور گرج چمک کے ساتھ جو ہے بارش کے امکانات ہیں۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتائیں گے لاہور کی سیشن عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیراعظم شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانے کے دعوے پر سماعت ہوئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف ویڈیو لنک پر جرا کے لیے پیش۔ وزیراعظم نے کمرہ عدالت میں موجود جج اور تمام افراد کو جنگ جیتنے کی مبارکباد دی۔ لاہور کی سیشن عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیراعظم شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانے کے دعوے پر سماعت ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے جان لیں گے، عباد الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا عباد الحق اس سماعت کا احوال۔ جی، آج پھر وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تاکہ ان کے جو بیان انہوں نے اس سے پہلے دیا تھا اس پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل چراغ کر سکے۔ جب سماعت شروع ہوئی تو وزیر اعظم نے آج تمام عدالت کے افراد کو مبارکباد دی جنگ جیتنے پر، جس پر جج نے بھی انہیں جواباً مبارکباد دی۔ اس پر جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل تھے انہوں نے کہا یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ جب سجرا شروع ہوئی تو وکیل نے یہ سوال کیا کہ کیا بانی پی ٹی آئی نے کوئی تحریری طور پر الزامات لگائے، تو جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ نہیں، انہوں نے تحریری طور پر الزامات نہیں لگائے۔ ابھی جو ہے جراج جاری ہے اور اس پر سوالات جو ہے وزیر اعظم پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عباد الحق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ایتھلیٹ جرنلسٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مونا خان اور ان کے کوچ محمد یوسف کو لندن میراتھن 2025 کا اعزاز حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سی ایم مریم نواز شریف نے مونا خان کی درخواست پر ٹی شرٹ پر دستخط کی اور ایتھلیٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کو 5 لاکھ روپے کے چیک بھی دیے۔ ملاقات کا احوال بتائیں گے فصیح اللہ۔ جی فصیح۔ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایتھلیٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کو 5 لاکھ کے چیک دیے ہیں۔ دونوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ آفس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی اور ایتھلیٹ مونا خان جو ہے وہ 22.2 کلومیٹر طویل لندن میراتھن 2025 کو مکمل کرنے کا اعزاز حاصل رکھتی ہیں، جبکہ ایتھلیٹ مونا خان اور کوچ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اپنا گولڈ میڈل بھی پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مونا خان کی درخواست پر جو ٹی شرٹ ہے اس پر دستخط بھی کیے، جبکہ مونا خان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سندھ کی اجرک پہنائی اور جو ہے وہ پینسل اسکیچ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مونا خان اور ان کے کوچ محمد یوسف کو جو ہے وہ یہ طویل اعزاز جو ہے وہ حاصل کرنے پر مبارکباد دی گئی، جبکہ مونا خان اور محمد یوسف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ ایتھلیٹ مونا خان نے ثابت کیا ہے کہ خواتین کھلاڑی کسی سے کم نہیں، ایسا کہنا تھا اس موقع پر مریم نواز کا۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت خواتین کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مساوی مواقع فراہم کر رہی ہے، جبکہ پاکستان کے ایتھلیٹس اور کھلاڑی دنیا بھر کے میدانوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ پنجاب میں کھیلوں کے فروغ کے لیے کھیلتا پنجاب پروگرام شروع کیا ہے، جبکہ حکومت پنجاب کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر مونا خان کا کہنا تھا کہ خواتین کھلاڑیوں اور ایتھلیٹس کو جو صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مواقع، ماحول اور جو سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، اس حوالے سے پنجاب کی بیٹی نے سندھ کی بیٹی کو پر دستخط بھی کیے گئے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ سابق پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل، محمود مولوی، سابق ایم این اے جے پرکاش اور زبیر گیلانی نے جیل میں شاہ محمود قریشی سے خصوصی ملاقات کی ہے۔ چاروں رہنماؤں نے پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری سے بھی ملاقات کی۔ اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ جی این این حمید سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حمید سومرو، بتائیے گا اس ملاقات کا احوال۔ جی ہاں، پی ٹی آئی کے جو سابق رہنما ہیں وہ ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں اور سابق گورنر سندھ پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل، سابق ایم این اے محمود مولوی، سابق ایم این اے جے پرکاش نے جیل میں شاہ محمود قریشی سے خصوصی ملاقات کی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے
जो हायल मसाइल हैं उसके हल के हवाले से भी खुसूसी बातचीत की गई है। हमारे जराये का ये कहना है कि चारों रहनुमाओं ने पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी से भी अलग मुलाकात की है और मुलाकातों के दौरान जो बानी पीटीआई के करीबी दोस्त हैं जुबैर गिलानी वो भी मौजूद थे। मुलाकात में साबिक रहनुमाओं ने पीटीआई के सियासी मामला पर खुलकर बात की और उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर भी किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।